अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं, सियासत अहम है या सेहत। इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि एक जलसों की, सियासी तकरीबात की एक जो है लाइन लगी हुई है, जबकि इस दौरान कोविड की दूसरी लहर भी अपना सर उठा चुकी है। ऐसे में कौन पीछे हटेगा? ना ऑपोजिशन पीछे हटने को तैयार है, हुकूमत भी कह रही है कि जलसे नहीं करने देंगे। कोई मिडिल ग्राउंड तो निकालना पड़ेगा ना। प्रोग्राम के पहले इस पर बात होगी। इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर बात करेंगे कि कैसे होगी, बिकॉज इस दफा हुकूमत ने ऑफर की है तो ऑपोजिशन इस पर तैयार नहीं है। अगर इस्लाहात करनी है तो फिर बातचीत किससे करेंगे? प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। और आखिर में ग्रैंड डायलॉग का शोर है, मगर अगेन किससे करना है ये ग्रैंड डायलॉग, कौन इसके स्टेक होल्डर्स हैं, और जिस पे अगर आपको एतबार नहीं है उनसे ग्रैंड डायलॉग करेंगे तो उसका क्या खाका होगा, इस पर भी नजर डालेंगे। आगाज करते हैं जी। पाकिस्तान में कोविड की जो दूसरी लहर है, ऑफिशियली वो उसका आगाज हो गया है, पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में। और ये जो कुछ केसेस हम आपके सामने रखने लगे हैं फैक्ट एंड फिगर्स की बेसिस पे, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त नवंबर में कोविड की जो सूरत हाल है वो है क्या। अच्छा, पहले 10 दिन का अगर आप देखें, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तकरीबन 14,200 केसेस जो थे वो पहले 10 दिन में रिपोर्ट हुए हैं मुल्क भर में। दूसरे जो 10 दिन हैं उनमें ये केसेस बढ़ गए हैं, तकरीबन जो है वो 7-8 हजार बढ़ गए हैं। अब वो 22,500 के करीब रिपोर्ट हो रहे हैं। 20 दिनों में कुल मिलाकर 37,000 से शायद केसेस हैं। जो कुल अमवात हैं वो 461 हैं। यौमिया जो कोविड के टेस्ट हो रहे हैं, 1 नवंबर यानी 1 नवंबर को तकरीबन 28,000 हो रहे थे। 19 नवंबर को ऑलमोस्ट ये डबल होने लगे हैं, 42,000 से ज्यादा ये टेस्ट हो रहे हैं। और ये जो मस्बत केसेस की शरह है, ये आप देख लीजिए पाकिस्तान में किस शहर में सबसे ज्यादा है। मुजफ्फराबाद में 18% पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसके। मीरपुर में 15.6%, फिर पेशावर है। अब ये पीडीएम का अगला जलसा भी बाय द वे पेशावर में, इन केस आपको अगर याद ना हो। कराची में 11.9%, गिलगित में 8.2%। मेरा ख्याल है जो भी बड़ी एक्सटेंसिव कैंपेनिंग हुई है इलेक्शन के सिलसिले में, उसके बाद एक जरा इसमें केसेस में बढ़े हैं। दुनिया भर में कोविड के यौमिया नए केसेस की शरह के हिसाब से पाकिस्तान इस वक्त 22वें नंबर पर है। तो ये है वो सूरत हाल जिसपे हुकूमत भी कह रही है, आला अदलिया भी कह रही है, और ओवरऑल जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं। अच्छा, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अब पीडीएम का जलसा होने जा रहा है पेशावर में। दिलचस्प बात है, जो पहली कोविड की लहर थी उसमें ऑपोजिशन की बड़ी स्ट्रांग पोजीशन थी कि जी लॉकडाउन करें, कंट्रोल करें केसेस को। और उस वक्त हुकूमत हमें लग रहा था कि इस मामले को बड़ा लाइटली ले रही है, बड़ी तनकीद हुई ओवरऑल, लेकिन बाहर अल्लाह का करम है कि वो केसेस कंट्रोल में आ गए। और अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत बहुत ज्यादा तनबीह कर रही है और ऑपोजिशन उसको लाइटली ले रही है, जो बयानात की हद तक हमें मालूम हो रहा है। जरा आपको दिखाते हैं कि पहली लहर और जो दूसरी लहर में बयानात का तजाद क्या है। आज ये जो सूरत हाल है, इसमें सियासत को लाना ये बड़ा गुनाह होगा। वक्त का तकाजा ये है, हमें फिल फॉर लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। अगर हम लॉकडाउन को बिल्कुल खत्म करते हैं, उससे ज्यादा प्रेशर आएगा। कंटेनर से उतरो और अपना काम करो। अगर नहीं काम करना है तो फिर खुद इस्तीफा देके घर जाओ, किसी और को ये काम सौंप। मैं समझता हूँ कि ये वक्त नहीं था कि हम इस किस्म की सियासत करें। हमें एक प्लान्ड लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। जिन मुल्कों ने इसको रोका है, सवाए लॉकडाउन के और कोई तरीका नजर नहीं आया। लोगों की जानों से खेलने नहीं देंगे। जहां जहां ओपनिंग है, जहां जहां रिलैक्सेशन है, वहां मजीद सख्त लॉकडाउन। ये वक्त इंशाअल्लाह ताला गुजर जाएगा और फिर हम बाकी चीजें भी कर लेंगे। इस वक्त यार माफ कर दो। कोरोना की आड़ में जो जलसों पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, हम हुकूमत के फैसलों को मुस्तरद करते हैं। पीडीएम के जलसे शेड्यूल के मुताबिक होकर रहेंगे। अब ये कोरोना इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही है। अगर कोविड-19 को शिकस्त देनी है तो पहले कोविड-18 में जो सिलेक्शन हुई, पहले उसको शिकस्त देनी है। अवाम के साथ जो हमारी कमिटमेंट है उसके तहत ही हमारे ये जलसा होगा। ये एक डायलमा है कि एक तरफ कोविड-19 है, दूसरी तरफ कोविड-18 है। ये जुलूस जो है, ये जो असल कोरोना है पाकिस्तान में, कोरोना 18, उसको खत्म करने के लिए जलसा जो है ये कोरोना को भगाता है। जलसा जब मुल्तान हो जाएगा तो कोरोना वहाँ से भी भाग जाएगा, जिस तरह से गुजरांवाला से भागे। अगर आप लाहौर में हमें जलसा करने से रोकेंगे तो फिर पूरे लाहौर में जलसा होगा। ये जिस वक्त सूरत हाल, ऐसे में आपको ये हम नोटिफिकेशन दिखा देते हैं पीडीएम का जो पेशावर में जलसा है, उस पर इंतजामिया की पोजीशन ये है कि जी इजाजत नहीं दे सकते बिकॉज कोविड की ट्रांसमिशन का रेट ज्यादा है, जो भी हमने आपको दिखाया भी है। लेकिन बहरहाल ऑपोजिशन इस बात पर बिल्कुल डटी हुई है कि हम ये जलसा करेंगे। अब इतनी एक्सट्रीम पोजीशन लेना, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। अच्छा, ऐसे में कराची भी चूंकि जहां सिंध गवर्नमेंट है, वहां पर जो वहां के कमिश्नर हैं
انہوں نے کہا کہ کل کراچی میں اور سندھ کے کچھ علاقوں میں مزید سمارٹ لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. تو اس وقت معروضی حالات یہ ہیں. بات کرتے ہیں, پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے. سینیٹر ولید اقبال صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ملک احمد خان صاحب رہنما نون لیگ ہیں, اور پیپلز پارٹی کی ترجمانی کریں گے فیصل کریم کنڈی صاحب. چونکہ کنڈی صاحب پورے اس جلسے کے میں دیکھ رہی تھی معاملات میں کافی ایکٹیولی انوالوڈ ہیں. سو کنڈی صاحب ابھی تک بات کہاں تک پہنچی ہے؟ بیکاز انتظامیہ نے آپ کو یہ نوٹیفیکیشن دکھایا ہے اور آپ لوگ میرا خیال ہے ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ جلسہ کیا جائے گا. تو ابھی ادھر ہی ہے, یہ کوئی بات میں بات چیت ہو رہی ہے, کوئی مڈل گراؤنڈ نکالا جائے گا یا جلسہ ہوگا ہی ہوگا سنڈے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماریا, جب کافی عرصہ پہلے غالباً 5 تاریخ کو اگر میں غلط نہ ہوں, ہم نے ایک اپلیکیشن دی تھی انتظامیہ کو NOC کے لیے اور سیکیورٹی کے حوالے سے دی تھی. اس کے بعد انتظامیہ نے PDM کے ہمیں بلایا تھا میٹنگ کے لیے, اور ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ایک میٹنگ ہوئی جس میں سیکیورٹی کے اہلکار بھی موجود تھے اور ایڈمنسٹریشن بھی موجود تھی. اس کے بعد اچانک جو ہے آج ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ NOC نہیں دی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کووڈ-19 کی وجہ سے ہم آپ کو NOC نہیں دے رہے ہیں, اور یہ جو ہے اس وجہ سے نہیں دے رہے. دیکھیں کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم آئے سوات میں, انہوں نے جلسہ کیا. پھر جب اپوزیشن نے وہاں پر جلسہ کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر انہوں کو NOC نہیں دی گئی, اور اس کے بعد ہائی کورٹ نے ان کو NOC دی. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان کی جان ہمیں عزیز ہے. ہم نے اپنے تمام ورکروں کو, ہمیں تمام جو لیڈرز ہیں, جو عہدیدار ہیں, ان کو ہم نے تنبیہ کیا ہے کہ تمام جتنے بھی لوگ آپ ساتھ لے گے ان کے ساتھ SOP فالو کرنے ہے. ماسک اور سینیٹائزر جو ہے وہ ضروری لازم ساتھ لے کے آنا ہے, ورنہ ہم بھی پرووائڈ کریں گے. لیکن آج ہائی کورٹ نے, پشاور ہائی کورٹ نے اسی تاریخ کو 22 نومبر کو جماعت اسلامی کو بھی خیبر پختونخوا میں جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے. اچھا, تو مطلب ہے کہ اب حکومت کہے نا, کورٹ کیوں اجازت پھر ان کو دے رہی ہے؟ ادھر دوسرے سائڈ پہ کورٹ اجازت دے رہی ہے, ادھر حکومت کہہ رہی ہے کہ جی یہ آپ جلسے نہ کریں. اور دیکھیں یہ چیزیں ماضی میں جو آپ نے ابھی دکھایا, جب ہم کووڈ کی جو پہلی ویو تھی اور اپوزیشن جب کہہ رہی تھی تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے یہ کووڈ تو فلو ہے, یہ ہے, اور سندھ حکومت غلط کام کر رہی ہے, اور ہماری وجہ سے یہ جو ہے نا ہم نے پہلا فیز بڑے اچھے طریقے سے گزارا ہے. اب وہ چیز جو ہے اب جلسے شروع ہو گئے ہیں. اب وہ PDM کے اپنا کووڈ کے پیچھے ان جلسوں کو سر 2-3 باتیں ہیں. چلیں میں نے ان کی پہلی پوزیشن ایک اور امپورٹنٹ چیز ساتھ ساتھ آج دیکھیں نیکٹا نے بھی ایک تھریٹ الرٹ شروع کر دی ہے. جب PDM کے اپوزیشن کے جلسے ہوتے ہیں تو پھر تھریٹ الرٹ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کے جلسوں میں یہ چیز ہونے والی ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا اس کے بارے میں کچھ نہیں ہو رہا تھا, لیکن جب ہمارے جلسے ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کو تھریٹ الرٹس بھی آ گئی ہیں, آپ لوگ دھماکے بھی کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ چل رہے ہوگے بلوچستان میں ہوا, پشاور میں مدرسے میں ہوا. یہ چیزیں ہونا مطلب ہے کہ یہ حکومت کی جو ہے اس میں آپ کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ کیا یہ حکومت کے خدشات غلط ہیں, وہ تھریٹ لیول کو پلے اپ کر رہے ہیں, یا وہ جو تھریٹ ہے اس کو کسی حد تک امپلیمنٹ جو آپ نے کہا کروا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ یہ ذرا اس کو کلیریفائی کر دیں کہ یہ جو آپ کو حکومت بتاتی ہے. ہمیں بالکل اس حکومت پہ 100% شک ہے, ہمیں بالکل شک ہے کہ حکومت جو ہے ایسی چیزیں جو ہے جان بوجھ کے کروا رہی ہے. حکومت ابھی تک کچھ نہیں تھا, ابھی جب جلسے شروع ہو گئے تو دھماکے بھی شروع ہو گئے, تھریٹ الرٹس بھی شروع ہو گئے. ابھی تک تو کوئی الرٹ نہیں تھا, ابھی تک یہ کہتے سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا کنڈی صاحب, اب 2-3 باتیں, یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. جہاں پر جلسہ ہوتا ہے وہاں پر دھماکے ہوتے ہیں, جہاں پر جلسہ نہیں ہوتا وہاں پر دھماکے نہیں ہوتے. میں سارے سوال پوچھوں گی ابھی ولید اقبال صاحب سے. آپ سے میرے 2 کوسچنز ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے بھی دکھایا کہ پشاور میں 12.1% ہے پازیٹیوٹی ریٹ, یہاں پہ آپ اپنا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ کو پریشان نہیں کرتی یہ بات؟ اگر کل کو خدا نہ خواستہ کراچی میں جہاں پہ اس وقت 11.9% ریٹ ہے وہاں پہ کوئی جلسہ کرنا چاہے تو آپ لوگ کیا اجازت دیں گے سندھ حکومت کہ بھئی آپ کر لیں؟ بالکل, عمران خان صاحب جلسہ کرنا چاہتے ہیں, بالکل آئیں کراچی میں جلسہ کریں, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں, بالکل آئیں کراچی میں جلسہ کریں. کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے ابھی ریسنٹلی سوات میں کیا نا, ابھی چند دن پہلے انہوں نے سوات میں کیا, کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں جو آپ کہیں کہ جب اپوزیشن جلسے نہ کرے, یہ تو ہمیں کہہ رہے تھے ہم آپ کو کنٹینرز دیں گے. سر میں تو کہہ رہی ہوں حکومت بھی مت کرے. ہمیں تشویش ہے کورونا پہ, ہمیں بہت تشویش ہے, لیکن ہمیں یہ بھی تشویش ہے جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, لوگ آپ دیکھیں روڈوں پہ ہیں, آپ دیکھیں ٹیچر روڈوں پہ ہیں, LHVs روڈوں پہ ہیں, میڈیا کے لوگ روڈوں پہ ہیں, ساری دنیا روڈوں پہ ہے, اس حکومت کی وجہ سے لوگ روڈوں پہ ہیں. اور جو اس وقت اپوزیشن کہتی تھی اب وہ باتیں کر رہے ہیں, لٹرلی رول سوئچ ہو گئے. یہی سب بات نیریٹو تھا گورنمنٹ کا ہوتا تھا کہ لاک ڈاؤن کی بات کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں ہم یہ کام نہیں کریں گے. جب عمران خان صاحب کنٹینر پہ تھے تو وہ بل جلا رہے تھے, سول نافرمانی کر رہے تھے, پولیس کے SP کو اپنے ورکروں سے پٹوا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ جی ہنڈی کے ذریعے پیسے
سے وہ کریں. اس کے بعد اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پہ انہوں نے حملے کیے. ہم وہ کام اپنے ورکروں سے نہیں کریں گے. ہم ایک پرامن جلسہ کریں گے, حکومت کے خلاف جلسہ کریں گے, جمہوری طریقے سے کریں گے. ہمارا ایک جمہوری حق ہے کہ ہم جلسہ کریں, لیکن ہم وہ کام نہیں کریں گے عمران خان نے دھرنے کے دوران اپنے اس میں 120 دن کرتے رہے. روزانہ جو ڈرامے کرتے رہے وہ ڈرامے ہم نہیں کریں گے. کووڈ تو ڈرامہ نہیں ہے نا, کووڈ تو ایک ریالٹی ہے, دنیا بھر میں سیکنڈ ویو ہے. ہم دعا انشاءاللہ ہم پہلے کووڈ-18 سے جان چھڑا لیں, پھر انشاءاللہ کووڈ-19 سے بھی جان چھڑا لیں گے. اچھا چلے ٹھیک ہے جی. ملک صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ کووڈ-18 بڑا خطرہ ہے رائٹ ناؤ کووڈ-19 سے؟ بیکاز یہ میں نے دکھایا بھی ہے کہ اس وقت بڑی فکر تھی تمام لوگوں کو کہ بھئی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, ٹرانسمیشن ریٹ زیادہ ہے, اور رائٹ فلی سو. میں آن ریکارڈ ہوں, میرا خیال تھا کہ اس وقت سندھ حکومت یہ سب کے جو تمام تحفظات تھے وہ جینوئن تھے. لیکن اس وقت سر یہ ذمہ داری کا ثبوت ہے. میں نے کچھ ٹرانسمیشن ریٹ پڑھ دیا, اور یہ خدا نخواستہ بڑھے گا ہی جب اس طرح سے ہم کھلے عام ایکٹیویٹیز کریں گے. ایس او پیز نہیں امپلیمنٹ ہو سکتے جلسوں میں, ہم نے دیکھ لیا تصویروں میں, ویژولز میں نہیں ہوتے وہ. جی ماریا, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. گورنمنٹ ایک ایبسولوٹ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دے تو یہ جو سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ اپوزیشن کے جلسوں کی جو کانسنٹریشن ہے تو پبلک کانسنٹریشن تو ہر جگہ پہ, بازار میں, مسجد میں, منڈی میں, روڈ پہ, ہر جگہ پہ, کورٹس میں, کہیں پر بھی آپ چلی جائیں, کہاں رک رہی ہے؟ کیا وہ اس کا اطلاق صرف انہی پبلک ریلنگ پہ ہونا ہے جہاں پر آپ کو, تو یہ بڑی ایک عجیب سی پوزیشن ہے. اگر گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ اس کا ایسا سرج آ رہا ہے جس میں یہ کووڈ بڑھے گا, تو یہ ان کو پھر ایک ایبسولوٹ کمپلیٹ ٹوٹل لاک ڈاؤن پرووائڈ کریں, 10 دن کا کریں, 20 دن کا کریں, تو پھر تو اگر کوئی بات ہوگی تو علیحدہ ہو جائے گی. لیکن اگر اس کا مطمع نظر صرف ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایک اس تحریک کو روکنا اور ان جلسوں کو روکنا ہوگا تو پھر کون ان کی بات سنے گا؟ سر اس وقت اگر حکومت میں کوئی ہو اور یہ ڈیٹا سر آپ کے سامنے آئے تو آپ لوگ کیا یہ کرنے دیں گے تمام یہ جو پبلک میں جو گیدرنگز ہیں اس وقت شادی ہالوں میں بھی لگ رہی پابندی, جگہوں پہ لگ رہی ہے مختلف. اگر دیکھیں نا اگر تو پوائنٹ آف فوکس میرا تو جب پہلی ویو تھی میں نے بڑا لاؤڈلی کہا, بار بار ہاں کہتا رہا, سندھ حکومت کے اقدامات کی تعریف کرتا رہا, وفاقی حکومت پر تنقید کرتا رہا. ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت ایک ایبسولوٹ لاک ڈاؤن پرووائڈ کر دے. تو سر آپ لوگوں کی سیاسی قیادت کی کوئی ذمہ داری وہ تو کر دے. وہ تو میں بات ابھی کروں گی ولید صاحب سے کہ بھئی اگر اتنی پرابلم ہے تو پھر آپ لاک ڈاؤن, کسی ٹھوس لاک ڈاؤن کی طرف جائیں. لیکن کوئی سیاسی ذمہ داری اپوزیشن جماعتیں, سر آپ لوگ بھی حکومتوں میں رہے ہیں, آگے بھی آئیں گے, یہ سب باتیں سمجھتے ہیں آپ لوگ, آپ کے اپنے فالوورز وہاں پہ آئیں گے, ٹرانسمیشن ریٹ بڑھ سکتا ہے بلکہ بڑھے گا, جو کہ فیکٹس اینڈ فگرز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت, تو وہ کوئی ذمہ داری سر دیکھیں نا, یہ ماری یہ کوسچن آف پبلک ہیلتھ ہے, کون اس کو اگنور کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ لگے کہ باقی پوری زندگی کا نظام ویسے ہی چل رہا ہے اور صرف وہ پروسیس جو اپوزیشن کی پارٹیز اس وجہ سے کر رہی ہیں کہ حکومت کی سمت درست نہیں ہے اور حکومت کو ایک رستہ دکھانے کے لیے ان کو ایک احتجاج کا طریقہ اختیار کرنا, صرف اس کو روکنے کے لیے کووڈ اگر آئے گا, نیت پہ شک ہے نا ہمیں. تو دیکھیں اگر ڈیٹا یہ سجیسٹ کر رہے ہیں تو پھر پشاور ہائی کورٹ میں گورنمنٹ کنونسنگلی ان کو, جیسے ابھی بتایا کڈی صاحب نے, کنونسنگلی کورٹ کو اس بات پہ کنونس کرتی کورٹ کو کہ جی یہ ڈیٹا سجیسٹ کر رہے ہیں تو اب جماعت اسلامی کو جلسے کی اجازت نہ دیں. ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہوا. اور یہی اگر اسلام آباد کورٹ کے اندر پٹیشن تھی, اگر ڈیٹا یہ سجیسٹ کر رہے ہیں تو دین گورنمنٹ شوڈ کم اپ ادھر, یا تو اس کی جو سرج ہے, اب کوگنیزنٹ این سی او سی ہے, ٹھیک ہے, اگر این سی او سی یہ سمجھتی ہے کہ 300 لوگوں کی 300, دیکھیں نا فرق کیا ہے, یہ کوئی سمارٹلی ڈیزائنڈ ایپ نہیں ہے کہ جس نے کچھ چیزوں کو انفیکشن از ڈیمانڈنگ, یہ جو وبا ہے, یہ جو وائرل ہے, یہ جو پوری اس کی پوری دنیا جو اس کو دیکھ رہی ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یا تو لاک ڈاؤن ہے یا نہیں ہے. خواہش کے مطابق چلے, سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب بھی تو یہ ہے نا کہ لوگوں کی کانسنٹریشن نہ ہو. ٹھیک ہے, ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کا مقصد بھی چلے, مطلب بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ٹارگٹ صرف پی ڈی ایم, اگر ٹارگٹ صرف پی ڈی ایم کے جلسے ہیں تو پھر اور ٹھیک ہے, یعنی آپ کو بھی ان کی نیت پہ شک ہے. میں ولید اقبال صاحب آپ کی طرف آؤں گی سر. ایبسولوٹلی یہ ایک تو نیت پہ شک ہے, یہ جو سارے کہتے ہیں کہ نیکٹا کے تھریٹ الرٹس آ جاتے ہیں,
پھر وہ جماعت اسلامی والی ایگزامپل بائی دا وے انہوں نے صحیح کوٹ کی ہے کہ بھائی ان کا اگر جلسہ اسی دن پشاور میں ہوگا, انتظامیہ اگر ان کو نہیں روکے گی اور پی ڈی ایم کو روکے گی تو میری پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ جلسے نہیں ہونے چاہیے. میں یہاں سے شروع کرنا چاہتی ہوں, اور حکومتی ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب کو جو اپنے یہ سارے کنونشنز وغیرہ کر رہے ہیں, اٹ گیوز می اینگزائٹی ایز اے پرسن کہ وہاں ٹرانسمیشن ہوگی کیسز کی. لیکن بہرحال اس وقت اگر آپ ایک جماعت کو اجازت دیں گے, پی ڈی ایم کو اجازت نہیں دیں گے, تو پھر لگے گا کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس وقت. جی گورنمنٹ نے آئی ڈونٹ نو آپ کے اس بات کا علم ہے کہ نہیں ہے, گورنمنٹ نے تو تمام اس بڑے اجتماعات کے اوپر پابندی لگائی ہے, خصوصاً اپنے اوپر لگائی ہے کہ جی گورنمنٹ یا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بڑا اجتماع نہیں ہوگا. اور یہ سپر سپریڈرز کا لفظ کہاں سے آئے؟ یہ جو بڑے اجتماعات ہیں, اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ایس او پیز کا, یہ ماسکس کا, سینیٹائزرز کا, سوشل ڈسٹنسنگ کا جو تصور ہے, یہ ایک سیاسی جلسے کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتا, نہ یہ کبھی عمل درآمد اس کے اوپر ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. اس کے جلسوں کا انعقاد کے دو پہلو ہیں, ایک سیاسی اور دوسرا پبلک ہیلتھ کا, اور یہ صرف سیاسی پہلو کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے سیاسی جو ہے کسی قسم سے اس سے تشویش میں ہے یا خوف زدہ ہے یا پریشان ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. احتجاج کرنا, اجتماع کرنا, جلسے کرنا حق ہے ہر ایک کا, بشرطے کہ وہ پرامن ہو اور غیر مسلح ہو. یہ ہمارا آئین بھی وعدہ کرتا ہے. لیکن ہمارا آئین یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی ریزنیبل ریسٹرکشنز لاگو ہو سکتی ہیں, اور یہ ریزنیبل ریسٹرکشن ہی ہے پبلک ہیلتھ کے پیش نظر. گورنمنٹ کی اولین, ہر حکومت کا اولین فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ریاست کے جو شہری ہیں ان کے جان و مال کا تحفظ کرے. آپ نے خود ہی پڑھ کے بتا دیا کس طرح کے اس وقت جو ہے پازیٹیوٹی ریٹ ہے جو اس کا کووڈ 19 کا 12%, 13%, یہ الارمنگ انکریزز ہو رہی ہیں. جب اجازت تھی اس طرح کے اجتماعات کی اس وقت سب کر رہے تھے, اس وقت پرائم منسٹر بھی کر رہے تھے سوات میں, اور اس وقت باقی پارٹیاں بھی, بے نظیر بلاول بھٹو صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی کر رہی تھی اپنے جلسے, اس وقت سب کر رہے تھے. بالکل, جی بی کی کیمپین بڑی بھرپور ہوئی ہے. لیکن میرا کویشچن یہی ہے کہ سنڈے کو کیا جماعت اسلامی کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور پی ڈی ایم کے جلسے کی اجازت نہیں ہوگی؟ یہ اس طرح ہوگا؟ دیکھیں جی, اگر کورٹ نے اس کو اجازت دی ہے تو کورٹ کی نافرمانی تو حکومت نہیں کر سکتی. اچھا, میں آپ کو یہ ضرور عرض کر دوں اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر پشاور ہائی کورٹ نے یہ اجازت دی ہے اس جلسے کی, اس کے کنٹراسٹ میں اسی سطح کا ایک اور اعلیٰ عدالت ہے جو کہ اسلام آباد کی ہے, وہاں حکومت کی ایک پالیسی کو چیلنج کیا گیا تھا, اور وہ یہ شادی ہالوں والوں نے کیا تھا کہ ہم پہ یہ غلط پابندی لگائی جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوزیشن اس کے بارے میں مختلف تھی, اور ہمارے ملک کے صوبائی اور اسلام آباد کے ہائی کورٹوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے, اور یہ واضح اس کی یہ مثال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس میں پوزیشن جو تھی وہ یہ تھی, اور یہ کل پرسوں کی ہی بات ہے. لیکن ولید اقبال صاحب وہ کہہ رہے کہ آپ پشاور حکومت ذمہ دار ہے, آپ کنونس نہیں کر پائے, خیبر پختونخوا میں آپ کنونس نہیں کر پائے عدالت کو کہ یہ جلسہ میرے سامنے اس کیس کی فائل نہیں ہے, میرے سامنے اس کیس کی فائل نہیں ہے اور اس کے فیصلہ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ میں نے دیکھا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہی جان و مال کا تحفظ, اور ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. سو یہ بھی آج ہی ایک جریدے میں یہ بڑا تفصیلی ایڈیٹوریل بھی آیا ہوا ہے کہ, اور ان کے پاس بھی ڈیٹا تھا, اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس جریدے کے ساتھ. انگریزی جریدے نے ایڈیٹوریل تفصیلی لکھا ہوا ہے کہ گجرانوالہ کے جلسے پہ بھی اور کوئٹہ کے جلسے سے بھی جو ہے سرج ہوئی ہے. کراچی والے پہ کہتے ہیں نہیں ہوئی, اور اس کی وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ اس میں پورے صوبے بھر کے لوگوں کو لے کے آئے ہوئے تھے, وہ سارے ادھر. اور مجھے تو لگتا ہے گلگت کی کیمپیننگ سے بھی ہوئی ہے, بیکاز 8.2% پازیٹیوٹی ریٹ یہ گلگت کیمپیننگ میں جو ہوئی ہے اس میں تمام جماعتوں نے کی, کسی ایک کا نہیں. لیکن یہ جب اجتماعات ہوتے ہیں تو یہ بیماری, یہ وبا پھیلتی ہے. بہرحال مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے. جی سر, فارورڈ کیا ہوگا, بیکاز وہ تو لیکن تصادم نہیں ہونا چاہیے نا, تصادم نہیں, اس کا سیاسی طور پہ کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ سے حل نکلنا چاہیے. بات آپ کی ٹھیک ہے ٹیکنیکلی, لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی ایک جلسہ ہوگا ایک نہیں ہوگا تو یہ انفیئر بات ہوگی. تو اس میں تو اگر یہ تو دیکھنے والے کی آنکھ بھی کہے گی نا کہ بھئی یہ ایک جلسہ بے شک عدالت نے اجازت دی ہے, دوسرا نہیں ہو رہا, تو یہ ڈفرنٹ سٹینڈرڈز ہو جائیں گے نا.
جی میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ڈفرنٹ سٹینڈرڈز ڈفرنٹ کورٹس سیٹ کرتی ہیں. اسلام آباد کورٹ کا بہت چھوٹے سے اجتماع کے حوالے سے بھی فیصلہ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے مختلف ہے. صحیح. سو بہرحال حکومت کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. جہاں پہ فیصلہ اس کو نہیں روکتا اور اس کو پابند نہیں کرتا اس کے اندر تو اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہے ٹو دا سٹیزنز. اوکے. جہاں پہ فیصلہ اس کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے الاؤ, اس کی نافرمانی نہیں ہو سکتی, نہیں تو جیل میں جائیں گے جو متعلقہ ہے. چلیں جی, کوشش ہماری یہ کہ بدمزگی نہ ہو, افہام و تفہیم سے بات معاملہ جو ہے سمجھ تمام لوگ اس کو سالو کر لیجئے. بریک پر جائیں گے, اس پر واپس آئیں گے. جو گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے, حکومت نے کہا جی اصلاحات کے لیے ہم ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں لیکن اپوزیشن اس دفعہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. کیا وجہ ہے, کیا غیر اعتماد جو ہے, اعتماد کا فقدان کس وجہ سے؟ بریک کے بعد پر بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا کنڈی صاحب, اس وقت جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو عدالت کے فیصلے کے تحت جماعت اسلامی 22 تاریخ کو وہاں جلسہ کر سکتی ہے, اور جبکہ حکومت کے اس نئے نوٹیفیکیشن کے بدولت آپ لوگ جلسہ نہیں کر سکتے. اب ان کے پاس ایک عدالتی کور ہے, جماعت اسلامی کے پاس, آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. حکومت یہ کہتی ہے اسلام آباد کے فیصلے کی کو جواز بنا کے, چونکہ وہاں پر اس طرح کا فیصلہ ہے تو ہمارے پاس ایک مورل ہائی گراؤنڈ ہے. تو اس وقت پھر کیا ہوگا سر, کیونکہ وہ تو نہیں لگ رہا کہ فی الحال جب نوٹیفیکیشن آیا اس کو بیک ٹریک کریں گے. جی ملک صاحب, اگر آپ اسی سوال کا جواب دے دیجیے پھر میں کنڈی صاحب سے بات کروں گی. جی نہیں, دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی تو کوئی جورسڈکشن پشاور میں نہیں ہوگی لیگلی سپیکنگ, اور جو فیصلہ ہوگا اور اگر اس کا کوئی اطلاق ہو سکتا ہے, کیونکہ ہائی کورٹ کا حکم اگر ایک نوٹیفیکیشن کسی ایک پبلک گیدرنگ کے لیے ہے تو پھر وہ اگر ہائی کورٹ نے دوسرے کی اجازت دی ہے تو اس کا اطلاق آٹومیٹکلی ہو جائے گا. صحیح. تو پھر حکومت کا یہ نوٹیفیکیشن تو اب ابھی سے وائڈ تصور کریں نا, یا تو وہ اس کو چیلنج کریں ہائی کورٹ کے فیصلے کو, جیسے کنڈی صاحب نے بتایا, میں نے تو دیکھا نہیں ہے وہ کیا ہے, لیکن یہ منطق سمجھ سے بالا تر ہے اس ایک نقطے پر کہ اگر یہ تھریٹ اتنی سیریس ہے, اب نمبر جو آپ نے ٹی وی اسکرین پہ دکھایا یہ الارمنگ ہیں, باعث تشویش ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اگر سرج اتنی بڑھ رہی ہے تو پھر گورنمنٹ کو ایک ایبسولوٹ لاک ڈاؤن کی بھی ان کے پاس آپشن ہے, پھر کسی کے پاس کوئی بات کرنے جائز نہیں ہوگی. پبلک ہیلتھ سب کا پرائمری کنسرن ہے. لیکن اگر یہ صرف مقصد اتنا نظر آ رہا ہو کہ اگر ایک طرف جماعت اسلامی کی کورٹ میں پٹیشن ہے اور گورنمنٹ کورٹ کو نہیں کنونس کر پائی تو پھر اپوزیشن. لیکن ملک صاحب دیکھیں انہوں نے اپنی تقریبیں, اپنے اجتماعات کینسل کر دیا نا. خان صاحب نے آج کہا ہم نہیں کریں گے, تو یا تو وہ دے لیڈنگ بائی دیئر ایگزامپل, یا تو وہ خود کر رہے ہوں یہاں پہ اب تمام ایونٹس آگے اور آپ کو نہ کرنے دے رہے ہوں. لیڈنگ نہیں, دیکھیں ہماری یہاں لیڈنگ بائی ایگزامپل والی بات کا سوال نہیں ہے. اچھا, سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کے اپنے جلسے اور اپوزیشن کے اپنے جلسے چلیں. اب آپ ایک طرف کرونا کی بات کو ایک طرف رکھ کے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کیا یہ اپوزیشن کے جو جلسے ہیں ان جلسوں میں اور جماعت اسلامی کے جلسوں میں کوئی تفریق کی جا سکتی ہے؟ کیا جماعت اسلامی میں جو کووڈ کے سپریڈ کا خطرہ ہے وہ نہیں سر ہوگا؟ وہ کہہ رہے عدالتی فیصلہ نہ ہوتا تو وہاں پہ امپلیمنٹ بھی ہم کر دیتے, کیونکہ وہ obviously ان کی اتحادی تو نہیں ہے, وہ بھی اپوزیشن میں, ان کو کوئی تو پھر بنیادی سوال ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ عدالت کے سامنے ایسے اعداد و شمار اور حقائق پیش نہیں کر سکے, اگر عدالت کے سامنے آپ یہ ڈیٹا رکھتے اور کورٹ کو کنونس کرتے, کورٹ کے سامنے آپ ان کو کورٹ کو اسسٹ کرتے اس مینر میں, تو پھر وہ مسئلہ حل ہو جاتا. ٹھیک ہے, یا تو غالباً آپ کے پاس وہ کورٹ کو بتانے کے لیے آپ کے پاس وہ ڈیٹیلز اس طرح سے الارمنگ آپ ان کو نہیں کنونس کر سکیں, کورٹ کے سامنے آپ وہ حقائق نہیں رکھ سکیں. اچھا کنڈی صاحب, اپوزیشن تو پہلے ہی اس بات کا اظہار کر ٹھیک ہے سر پیپلز پارٹی کی بھی رائے لے لیں. تو پھر اب کنڈی صاحب کیا ہوگا, کیونکہ اپیرنٹلی حکومت کہہ رہی ہے کہ اب یہ انتظامیہ کے فیصلے کو وہ امپلیمنٹ کروائیں گے, اور آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ اب جلسہ کرنے جا رہے ہیں, تو کوئی بیچ کا رستہ, کوئی مڈل گراؤنڈ, کوئی بدمزگی نہ ہو, کوئی گرفتاریاں نہ ہو, کوئی اس دن کو کوئی ایسے واقعات نہ ہوں جن کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, جس کہ ہم کوئی مڈل گراؤنڈ نکال لیں, ایسا نہیں ہوگا, مطلب ہوگا جلسہ جیسے تیسے بھی ہونا ہے. تو ہمارے کیا ہوگا, یہ ہوگا کہ جلسہ ہوگا. ہم نے جلسے کا کہا ہوا ہے کہ ہم 22 کو جلسہ کر رہے ہیں. دیکھیں جب پی ٹی آئی کے ہمارے یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, جب یہ اپوزیشن میں تھے تو کیا اس وقت کی حکومت کی باتیں یہ مانتے تھے؟ جب دفعہ 144 تھا, جب کیا کیا چیزیں تھیں, کیا کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا, لیکن ہم وہ چیزیں نہیں کرنے جا رہے. ہم جمہوری طریقے سے, پرامن طریقے سے اپنے ایک جگہ بتائی ہوئی ہے, ہم وہاں پر جلسہ کریں گے, ہم اپنا ایک جمہوری حق ہے ہمارا, ہم احتجاج ریکارڈ کریں گے.
دیکھیں انتظامیہ نے اگر NOC کینسل کی ہے، کیا انہوں نے ہمارے کسی نمائندے سے رابطہ کیا؟ اچھا، کہ انہوں نے صرف ایک ٹیلی فون کال ان کی حکومت کی آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کر دیں؟ انہوں نے تو ہمارے ساتھ رابطہ، ہمارے ساتھ تو بڑی اچھی کوآرڈینیشن تھی انتظامیہ کی، لیکن اچانک انہوں نے کہا کہ تو آپ نے پوچھا کہ رابطہ کیوں نہیں کیا، ہمیں بتایا کیوں نہیں کچھ؟ آپ نے کوئی رابطہ پوچھا کہ ہمارا جلسہ پوچھے بھائی، ہم ان سے کیوں پوچھیں کہ آپ نے کیوں نہیں؟ ہمارے ساتھ وہ ٹھیک تھے، ہم ان کے پیچھے بھاگیں کہ آپ نے، انہوں نے کہہ دیا کینسل ہے، ہم نے کہا ہمارا جلسہ کریں گے اور ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں، یہ گرفتاریاں کریں، یہ ہمیں جیلوں میں ڈالیں، یہ ہمیں جو کچھ بھی کریں، ہم پھر بھی جلسہ کریں گے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی جلسہ نہیں ہو سکتا پھر آپ نہیں کریں گے۔ ولید اقبال صاحب، پھر کیا ہوگا کہ گرفتاریاں ہوں گی، آپ اٹھا کے جو آپ پولیس والے ان کو وینوں میں ڈالیں گے، پھر ایک رات جیل میں رکھیں گے؟ یہ تو بڑے ہی ایک جسے کہتے ہیں ان پلیزنٹ سچویشن ہو جائے گی نا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جمہوریت میں اپوزیشن کا حق ہے، حالانکہ میں اس وقت سمجھتی ہوں کہ نہیں کرنے جلسے، اگین میں اپنی پوزیشن یہاں بڑی اسٹرانگلی بتانا چاہتی ہوں۔ تو پھر وہ کہہ رہے ہیں انتظامیہ نے بتایا نہیں، ہمیں کینسل کر دیا۔ سر، اس میں کوئی بیچ کا رستے کی گنجائش ہے، ہوگی یا نہیں؟ بس 22 کو پھر ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کا جو اس پہ ویو ہے، کیونکہ میرا ویو بھی وہی ہے اور ہماری گورنمنٹ کا ویو بھی وہی ہے کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ طریقہ ہے لوگوں کی صحت کے حوالے سے، کیونکہ جو اس وقت کے اعداد و شمار نظر آ رہے ہیں، جو دوسری لہر ہے، جو سرج ہے۔ اب یہ تو ایک بات ہو گئی، آئی تھنک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پبلک ہیلتھ کا بہت میجر ایشو اس میں ارائز کرتا ہے۔ اب اگلی بات ایک پولیٹیکل بات ہے، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ پشاور کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا کے پی کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے، انہوں نے اس کے بارے میں کیا اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، میں بالکل لا علم ہوں۔ یہ میں بات کہنے کے بعد آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بیان کر دیتا ہوں، اور اس کا تعلق بالکل ایسے وقت سے ہے جب ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے۔ میں پی ٹی آئی کے ڈسٹرکٹ لاہور کا پریزیڈنٹ رہا ہوا ہوں، جب ہم نے بہت بڑے بڑے 2-3 اجتماعات کیے تھے اڈا پلاٹ پہ، اور پھر شادرہ سے چیرنگ کراس اور اس طرح کی چیزیں، اور اس میں جنرلی جو ایک پولیٹیکل ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کی اجازت نہیں مانگی جاتی، ان کی اطلاع دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس تجربے کے پیش نظر ہمیں بھی کئی موقعوں پہ اجازت نہیں ملی، ہم نے پھر بھی جلسہ کیا، ٹھیک ہے، اور ہمیں کسی نے نہیں روکا۔ سو اگر اپوزیشن کر دے جلسے تو ٹھیک ہے، مطلب کیونکہ ہوتا رہتا ہے اس طرح۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، نہیں ٹھیک ہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی اندازہ یا علم نہیں ہے کہ پشاور کی ایڈمنسٹریشن یا پروونشل گورنمنٹ کے اس میں کیا پلانز ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا تھا اپنے تجربے سے، اور یہ مختلف مقامات پہ مختلف پارٹیاں جو کہ اپوزیشن میں رہی ہیں، گورنمنٹ کی اجازت نہ ملنے پر بھی وہ جلسے کرتی رہی ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک فرق جو اس وقت ہے وہ وہی ہے کووڈ کا، کہ وی ہیو اے پبلک ہیلتھ رسک اینڈ ہیزرڈ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ وہ جیلوں میں ڈالنے والی اور وہ چیز جو ہے وہ، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں عین ممکن ہے کہ مفروضے پہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہو کہ ٹھیک ہے جی گورنمنٹ نے اپنا فرض پورا کیا، اس کو کہا کہ آپ نہیں کر سکتے، انہوں نے اس کے باوجود کر دیا، عین ممکن ہے اس طرح ہی ہو۔ پھر یہ اپنی رسک پہ کر رہے ہوں گے کہ جو اس کے ہیزرڈز ہیں، جو اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ پھر گورنمنٹ نے تو ان کو وارن کیا تھا، وہ پھر بھی کر رہے ہیں۔ اور جس طرح سے سرج جو ہے وہ ہوئی ہے کوئٹہ کے جلسے کے بعد، اور آپ نے کہا جی بی میں بھی اس طرح کے کوئی آئے ہیں اطلاعات، 8% پازیٹیوٹی ریٹ اس کے بعد، اور گجرانوالہ کے اس کے بعد بھی ہوا ہے۔ تو وہ چلے اس وقت بھی کم، جو چند ہفتے پہلے کی بات ہے، اس وقت کم رسک تھی، اب رسک بتدریج بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ رسک وہ لینا چاہتے ہیں اور وہ انسسٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے رسک پہ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی رسپانسبلٹی۔ یہ پھر سر رسک کا سارا جو وہ ہے آپ کی جو آپ نے تو دیکھیں، آپ نے جی بی کی بات کی، لیکن آپ نے سوات کے 2 جلسوں کی بات تو نہیں کی نا، جو وزیر اعظم نے جلسہ کیا اس کے بعد سر غلط کیا، غلط کیا، سوات میں سب نے کیا، غلط کیا، اس وقت پشاور میں نہیں پھیلے گا، سر کنونشنز میں نہیں ہونا چاہیے، اس وقت بڑی میٹنگز نہیں ہونی چاہیے، اس وقت کوئی بھی کانگریگیشنز نہیں ہونی چاہیے، اکراس دا بورڈ، چاہے وہ فیونرلز ہوں بڑے، نہیں ہونے چاہیے۔ سیکریٹ کھلا ہوا ہے، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، مساجد کھلی ہوئی ہیں، ہماری بات گئے ہیں، ہم نے پچھلے اس میں بھی بند کرنے کی کوشش، لیکن لوگ نہیں گئے، تراویحیں بھی ہو رہی تھیں، عید کے بڑے بڑے اجتماع ہو رہے تھے۔ آج جو ہمارے وزیر صاحب ہیں جو کہ انفارمیشن کے ہیں، جو کہ ابھی ہمیں بھاشن دے رہے ہیں، وہ اس وقت پکنک منا رہے تھے، ان کے بھی فوٹو آئے ہوئے تھے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، اپنے اس کے لیے تو کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں کیا سوپی فالو کیا ہے،
آپ کہتے ہیں کہ 3 دن ہے اور 4 دن کورونا چھٹی پہ چلا جاتا ہے کیونکہ آپ 4 دن جائیں. چلے سر ان کو چھوڑ دیں. چیزیں نہیں ہے. آپ نے کیا اور ایس او پی فالو کی ہے, آپ نے باقی دفاتر بند کیے ہیں, آپ نے سیکریٹریٹ بند کیا ہے, آپ نے باقی دفاتر بند کر لیے ہیں, آپ نے پورے ایس او پی فالو کیے, پھر آپ ہمیں کہیں گے جی ایسے آپ نے ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے, آپ نے پی آئی اے فلائٹس میں ایس او پی فالو کر رہے ہیں. میں پچھلے ہفتے گلگت سے آیا تھا, بالکل کھچا کا جہاز بھرا ہوا تھا, سیٹ ٹو سیٹ تھے. تو یہ تھے کہ آپ چیزیں کریں تو ہمیں بتائیں کہ جی آپ اس کو فالو کریں. آپ خود تو رول ماڈل پہلے بن جائیں نا, آپ تو خود کچھ نہیں کریں. ٹرانسپورٹ وہی چل رہے ہیں, ٹرانسپورٹ چلے جائیں وہی چیز چل رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. جی ولید اقبال صاحب, یہ اس بات میں تھوڑا سا وزن ہے بیکاز ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کی پرابلمز ہیں. یہ میں نے بھی دیکھے ہیں فلائٹس وغیرہ میں کہ نہیں ہو رہے ایس او پیز اپلائی. دیکھیں جی, میں ایک ویسے میں کسی بھی ایس او پی کی اگر امپلیمنٹیشن یا آبزرویشن اس پہ آبزرو نہیں. آج بائی دا وے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے فلائٹس کے لیے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا ہے اباؤٹ, لیکن وہ ہے تو لاگو انٹرنیشنل فلائٹس پہ, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں. اچھا, گورنمنٹ کی اب میرے خیال اب تو ہمارے پاس 8-9 مہینے کا ٹریک ریکارڈ سامنے ہے. گورنمنٹ نے جو بھی اپروچ لی ہے ریگارڈنگ کووڈ-19 اس پہ بڑی تنقید کا شروع میں اس کو سامنا کرنا پڑتا تھا. اب سب چپ ہو گئے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل سطح تک پہ اس کی پذیرائی ہوئی ہے. اور یہاں تک کہ آپ امیجن کریں کہ امریکہ کے ایک سابق وزیر خزانہ لیری سمرز, ہارورڈ یونیورسٹی کے سابق پریزیڈنٹ بھی وہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ پبلکلی کہا کہ پاکستان جیسے فیصلے اگر امریکہ میں ہوئے ہوتے تو $10 ٹریلین انہوں نے سیو کیے ہوتے. سو گورنمنٹ کی جو پالیسی اس چیز کے بارے میں رہی ہے پرفیکٹ نہیں ہوگی. اس کی خلاف ورزیاں چھوٹے سکیل, دیکھیں ایک بس میں ایک چھوٹا سکیل ہوتا ہے, ایک جہاز میں چھوٹا سکیل ہوتا ہے, ایک اجتماع جب اس طرح کا ہوتا ہے جس میں ہزاروں لوگ اس طرح سے شرکت کرتے ہیں اور جس میں کوئی ایس او پیز کی, ماسکس کی, سینیٹائزرز کی, سوشل ڈسٹنسنگ کی نہیں آبزرویشن ہوتی, ادھر رسک جو ہے وہ کئی گنا زیادہ, مطلب وہ جیومیٹرک نہیں ہوتا, وہ ایکسپونینشیل ہوتا ہے. جو میتھمیٹکس سمجھ رہے ہوں گے ان کو پتا ہوگا میں بات کیا کر رہا ہوں. جی کئی گنا بڑھ جاتا ہے, بہت بڑا رسک لے رہے ہیں. تو ملک صاحب پھر رسک آپ کی قیادت کے اوپر ہے, وزن نہیں ہے اس بات میں, میں بار بار کہنا چاہ رہا ہوں. سر رسک پھر آپ کی قیادت کا ہے سر, پھر آپ کو ہی اپنے رسک پہ کر رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن کر لیتی ہوتی ہے جلد سے, اپنے رسک پہ کر رہے ہیں. تو ملک صاحب پھر اپنے رسک پہ آپ کریں گے. نہیں دیکھیں ماریا, یہ بات جو ہے میں اس پہ دیکھیں نا کہ جب پچھلی اس کی کرونا کی لہر تھی تو اس میں ہمارا بالکل کلیئر اور آج بھی وہی بات ہے, کوئی فرق نہیں. اس کی سپریڈ کی ریزن اگر کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس ایسا ہو کہ گورنمنٹ کا لیٹ سے کہ کس ایک ایکٹ نے کرونا کو کامبیٹ کیا, فار ایگزامپل یعنی اس کا سپریڈ روکا گیا تھا, تو کوئی ایسا ایویڈنس کہ آپ نے کوئی بہت بڑی ایک ایسی ایکٹیویٹی کی جس کے نتیجے میں ہر قسم کی پبلک ایکٹیویٹی رک گئی جس کے نتیجے میں یہ روکا گیا, لاک ڈاؤن, یہ ایویڈنس سجیسٹ نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. تو یا پھر ایبسولوٹ لاک ڈاؤن پرووائڈ کر دیں. اگر باقی آپ کی پبلک انٹریکشن چلتی رہے گی, ہاں اس ایک نقطے میں وزن ہے جو کہہ رہے ہیں ولید صاحب, ٹھیک ہے کہ پبلک کی لارج گیدرنگ اس کے بڑھاؤ کا بڑا سبب بن سکتی ہیں, یا تو پھر اس کو روکنے کے باقی تمام انتظامات بھی مکمل ہوں تو پھر تو درست ہے یہ بات. چلے سر, اب حکومت التجا آپ سے کر رہی ہے کہ آپ مت کریں جلد سے, اور اگر آپ کریں گے بھی تو وہ تو جانا ہے, اپوزیشن کر لیتے ہوتی ہے جلد سے. اس میں پرابلم کیا ہے, پرابلم کیا ہے, دیکھیں نا ٹھہریں, پرابلم کیا ہے. میں ایک نارمل ڈے میں اگر کسی خدا نخواستہ کسی جنازے پہ جاتا ہوں, اپنے حلقے میں کوئی فوتگی پر جاتا ہوں, تو سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. جی. کسی شادی پر جاتا ہوں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. جس طرح کی کسی کی استطاعت ہے اتنا بڑا اجتماع ہے. میں کسی شہر کی منڈی بازار میں جاتا ہوں, شادیوں پہ تو عدالت نے, حکومت نے کر دیا نا نمبر کم سر, جہاں پہ ان کی فیوڈرل پہ مشکل ہے, پروبیبلی شادی کنٹرول میں ہوتی. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ either it has to be complete lock down, ٹھیک ہے, either it won't be. ٹھیک ہے, یا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر لیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ تینوں ہزار بریک پر ہم جائیں گے. اس وقت لگتا بظاہر یہ کہ جلسہ ہونے جا رہا ہے, کوئی بدمزگی ہوگی تو ہم سب کے سامنے ہم ان کے مناظر دیکھیں گے, خدا کرے نہ ہو. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, اس پروگرام کو کنٹینیو رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. اب ضرورت ہے
کہ ہم ایک نئے میثاق کی بنیاد رکھیں اداروں کے درمیان. اپوزیشن کا بحیثیت ایک ادارہ کے رول جو ہے اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. دونوں ایوانوں کے اوپر مشتمل ہمیں ایک کمیٹی بنانی چاہیے. ادارے جو ہیں یہ اس کمیٹی کی سرپرستی کرے اور میڈیا مدد کرے ہمیں وہ توازن لانے میں. وی آر پریپیئرڈ پی ٹی آئی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہم کریں. اس ملک میں ایک سیاستدان جو کانسٹیٹیوشنل حصے دار ہیں اقتدار میں، فوج ہے، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، نیب کو بھی شامل کر لیں اور میڈیا کو بھی شامل کر لیں. ایک نیشنل ڈائیلاگ کی آج ضرورت ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں بالکل ہم تیار ہیں. آج بھی میرا خیال ہے کہ اگر عدلیہ جو ہے اس کے اوپر کوئی انیشیٹو لے تو ایک نیشنل ڈائیلاگ جو ہے شروع ہو سکتا ہے. آج بھی ایک انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جناب چیئرمین، اور اگر پارلیمان نے اپنی یہ رسپانسبلٹی پوری نہ کی تو تاریخ کے اندر یہ پارلیمان مجرم کی حیثیت سے یاد رکھی جائے گی. گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے ہے، گفتگو ہونی چاہیے، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے، لیکن یہ گفتگو کس سے ہو، کیسے شروع ہو، اس کی خد و خال کیا ہو، کس کی نگرانی میں ہو، اس کے بارے میں کسی کے پاس بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. کبھی کوئی اور بات کرتا ہے، کسی اور کے ذہن میں کوئی اور خاکہ ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.